पहले तो मैं आप सब का इंतहाई मशकूर हूँ कि आपने अपने कीमती वक्त से हाथ निकाले और आज के इस मुबारक दिन पर जो हमारे लिए इंतहाई मुबारक दिन है, ये शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल भट्ट का यौम शहादत है। और आज वो तजदीद अहद जैसे हम NSF और नेशनल अवामी पार्टी के लोग को कहते हैं, तो आज वो तजदीद अहद करने आप सब हमारे साथ आए। आप सब ने बड़े दूर दूर से सफ़र किया। मैं आप सब का इंतहाई मशकूर हूँ। मैं आप सब का इंतहाई मशकूर हूँ और बिलखुसूस उन दोस्तों का जो दूसरी जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके रहनुमा हैं और हमारे लिए इंतहाई मोहतरम और मुअज़्ज़ज़ हैं। और मैं उनसे माज़रत करता हूँ कि आज वक्त की कमी की वजह से हम उनको स्टेज पर नहीं बुला सके। मैं इंतहाई माज़रत के साथ उनका फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। और बिलखुसूस नजीब अफसर साहब, असलम मिर्ज़ा साहब, अरशाद मलिक साहब, डॉक्टर मेसवर हसन साहब, सैयद तहसीन गिलानी साहब, सफ्दर मीर साहब, जुनैद कुरैशी साहब, जिनको मैंने पहले 1.5-2 साल का देखा था और अभी तो वो मुझ जितने बड़े हो गए हैं। हनीफ मलिक साहब, इनाम उल हक साहब, नाज़म भट्टी साहब, ज़फ़रान मिर्ज़ा साहब, राजा बशारत साहब, राशिद राजा साहब, ज़ुल्फ़ ख्वाजा लतीफ़ साहब जो लुटन से आए हैं, राजा टीका साहब, शफ़क़त राजा साहब, यावर भट्ट साहब, तलत भट्ट साहब, और अगर किसी का मैं नाम नहीं ले सका तो मैं फिर माज़रत चाहता हूँ। लेकिन आप सब अब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने आज के दिन की मुनासबत से और एक यकजहती के इजहार के लिए आपने वो अपना वक्त निकाला और बेलोस तरीके से आपने 4 घंटे हमारी तकरीरें सुनी। और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी कमिटमेंट नहीं हो सकती। और मैं समझता हूँ कि हम जिन्होंने तकरीरें की उनसे बढ़कर आपकी कमिटमेंट है कि आपने हम सब को सुना और बगैर किसी लालच के या किसी नमूद नुमाइश के आप यहाँ आए। आपने हमारी हौसला अफजाई की और तजदीद अहद और शहीद कश्मीर मोहम्मद मकबूल भट्ट के उस ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने के लिए आप भी यहाँ इसीलिए आए कि हम सब इसी तरह एक दूसरे के साथ मिल बैठे और हम आहिस्ता आहिस्ता जैसे शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट के फर्जंद की जमात नेशनल लिबरेशन कॉन्फ्रेंस उसी फर्ज का इदराक करते हुए आज नेशनल अवामी पार्टी के प्लेटफॉर्म से जदोजहद के आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही है। और मैं समझता हूँ कि यही जो उमंग है वो आप सबके, जिनके मैंने नाम पढ़े हैं, आप सबके भी दिलों में है, आप सबके भी मन में है कि एक दिन हम सब ने यकजा होकर वो गुलामी के जंजीर जो है वो तोड़नी है। जिस तरह शौकत मकबूल भट्ट साहब ने कहा है कि वो यकीनी तौर पर हमने ये सफ़र आहिस्ता आहिस्ता अपनी ये खलीजें जो हैं हमने कम करनी है और हमने ये मंजिल तभी पानी है जब हम सब एक प्लेटफॉर्म पर होंगे, एक मंजिल की तरफ यकसां गमजन होंगे। हमने वो इख्तिलाफ बुलाने होंगे। हमसे जो कुछ माजी में हुआ, किसी से गलती हुई या जो किसी से अच्छा बन पड़ा, ये तो किस्मत की बात थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि फिर भी माजी में जिसने भी किया वो नेक नियती से किया, किसी ने जानबूझकर गलती नहीं की। हर एक के मन में यही था कि हम एक दिन शायद इस तरीके से ये कुछ हासिल कर सकें। तो उसमें समझता हूँ कि फिर भी हम अगर मिनिमम कॉमन एजेंडे पर इकट्ठे हो सके तो फिर भी हम आगे चल सकते हैं। मिनिमम कॉमन एजेंडे की मिसाल इस साल 11 फरवरी को होने वाले फंक्शन जो रियासत के अंदर भी थे और रियासत के बाहर भी थे, और उनमें हमने देखा कि सभी कश्मीरी जमातों ने कोशिश की कि उनके प्रोग्राम जो है वो किसी और के साथ क्लैश न हो और सभी ने एक दूसरे को सपोर्ट किया। हमने खुद देखा और JKLF की 11 फरवरी को कॉल थी कि इंडियन हाई कमीशन पर भट्ट साहब की मोटर मैन को वो हैंड ओवर करने के हवाले से थी। तो वहाँ पर हमने भी, हमारी जमात ने भी पार्टिसिपेशन की, कॉलिंग की थी और जमातों और लोगों ने, नजीब अफसर साहब को मैंने वहाँ देखा, अरशाद मलिक साहब को भी देखा और कई और लोग थे जो दूसरी जमातों से थे। और आज भी मुझे बड़ी तसल्ली होती है कि यहाँ पर ये इतने जो मैंने नाम पढ़े, ये यकीनी तौर पर इन लोगों का जम्मू कश्मीर नेशनल अवामी पार्टी से ताल्लुक तो नहीं है,
لیکن یہ بھی خود کو اتنا ہی کشمیری سمجھتے ہیں جتنا ہم سمجھتے ہیں، اور اسی امنگ، اسی لگن، اسی حب الوطنی کے تقاضے کے تحت آج ہمارے اس ساتھ اس اسٹیج پر آج یہاں ہیں۔ تو میں ایک بار پھر آپ کا سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنی اس قومی بیداری کا، اس قومی فرض کا ادراک کرتے ہوئے آج ہماری حوصلہ افزائی کی، عزت افزائی کی، تو میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ جیسے آپ نے شوکت مقبول بٹ صاحب سے، محمود کشمیری صاحب سے اور دیگر ساتھیوں سے سنا کہ آج کا دن ہماری جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے لیے ایک اور لحاظ سے بھی اہم ہے کہ آج کے دن سے، حالانکہ اعلان تو شوکت صاحب نے 8 تاریخ کو کیا تھا، لیکن جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کا اپنا جو پہلے سے اعلان کردہ پروگرام تھا وہ آج کا ہی تھا۔ تو اسی وجہ سے ہم کوشش کر رہے تھے کہ خالصتاً اس کو نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ہی ہم اس کو اس طرح سے آرگنائز کریں، لیکن چلو اس کے صحیح اور غلط ہونے کے وہ چلو کچھ چیزیں رہ جاتی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کا دن تاریخی اس لحاظ سے ہے کہ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کے پلیٹ فارم سے ایک نئے نام سے، میں کہوں گا ایک نئے نام سے، جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی اور جموں کشمیر نیشنل لبریشن کانفرنس، جس کا پہلا نام جموں کشمیر نیشنل لبریشن فرنٹ تھا، ایک جگہ، ایک پلیٹ فارم سے اپنی جدوجہد کا آغاز کر رہی ہے، اور اس کا اعلان آج شہید کشمیر محمد مقبول بٹ کے فرزند جناب شوکت مقبول بٹ صاحب نے کیا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دن ہم سبھی یہ عہد کرتے جیسے جس حساب کا انہوں نے مظاہرہ کیا، اپنی جماعت، اس کا نام تک، اس کا سارا کچھ ایک قومی یکجہتی کی خاطر قربان کیا، میں سمجھتا ہوں کہ شہید کشمیر محمد مقبول بٹ کے اس 31ویں یوم شہادت پر اس سے بڑا قوم کو کوئی تحفہ نہیں ہو سکتا تھا جو شوکت مقبول بٹ صاحب، محمود کشمیری صاحب اور ان کی جماعت نیشنل لبریشن کانفرنس کے اکابرین نے، جو ریاست کے، جو یہاں پر ہیں اور جو ریاست کے اندر ہیں، میں ان سبھی کو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ آج خراج تحسین کے لائق وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس دن کی مناسبت سے اس قوم، اس ملک کی وحدت کے لیے، یکجہتی کے لیے اپنی کوئی انا نہیں بنائی، کوئی کچھ نہیں کیا، اور ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہوئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اس پر جتنا فخر وہ کر سکے وہ کم ہے۔ تو میں آج آپ سب کی موجودگی میں ایک بار پھر نیشنل لبریشن کانفرنس کے ان دوستوں کا جنہوں نے ہمیں جوائن کیا، شہید کشمیر محمد مقبول بٹ صاحب کے صاحبزادے شوکت مقبول بٹ صاحب کا اور محمود کشمیری صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور مبارکباد پیش کرتا ہوں اس پلیٹ فارم پر ہونے کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ سب جوائن کریں گے۔ ہاں چلو یہ ہو سکتا ہے بعد میں مجھے وہ ذہن سے اتر جائے۔ بزرگ رہنما ہمارے ہیں خواجہ لطیف صاحب لوٹن سے آئے ہیں اور ہمیشہ یہ بڑا کام کرتے ہیں۔ انہوں نے یہاں کتابوں کا اسٹال بھی لگایا ہوا ہے، اور ساتھی اگر لینا چاہیں بہت اچھی سب کشمیر کی کتابیں ہیں تو وہ ان سے لے لیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جب آج ان دو جماعتوں کا اس مقدس تہوار پر ایک ادغام ہوتا ہے تو ضروری ہے کہ ہم کچھ چیزیں نیشنل عوامی پارٹی کی جو ایک پروگرام رکھتی ہے تو وہ نئے آنے والے لوگوں کے لیے، اور جو سابقہ میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے پہلے بات ہوئی ہے تو جو ساتھی آلریڈی ہمارے ممبران ہیں لیکن اس لحاظ سے خاص کر ہماری مینیفیسٹو کے حوالے سے وہ کافی کنفیوز رہتے ہیں، تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ ضروری ہے کہ کچھ باتیں گوش گزار کروں، لیکن وہ گوش گزار کرنے سے پہلے میں ایک شعر ہے پروفیسر نذیر انجم صاحب کا کہ وہ بھی آپ ذہن نشین کر لیں کتاب کے، آپ کو وہ مینیفیسٹو کی وہ چیزیں بھی سمجھ جائیں۔ تو ان کا شعر ہے کہ قفس ہے اب بھی صلہ حریت پسندی کا، قفس ہے تالا، اب بھی صلہ حریت پسندی کا، کہ سارے کرب غلامی ابھی گرا تو نہیں، یہ ملک ٹھہرا ہے میر سپاہ کی جاگیر، مگر یہ کاتب تقدیر کا لکھا تو نہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے اس شعر میں ایک کرب ہے کہ ابھی آپ کی آزادی کی وہ منزل آئی نہیں، ابھی آپ نے وہ اپنی جدوجہد جاری رکھنی ہے، لیکن ایک پروگرام ہے جو نیشنل عوامی پارٹی جو ہے اپنی مینیفیسٹو میں رکھتی ہے۔ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی جو جیسے پہلے ذکر کیا گیا ہے کہ 1996 میں ہمارے وجود میں آئی تھی، ریاست جموں کشمیر کی 14 اگست 1947 کی وحدت کو ایک تصور کرتے ہوئے
اس کی بحالی کی جدوجہد کو فرض عین سمجھتی ہے۔ قومی آزادی جس کو آپ نیشنل انڈیپینڈنس کہتے ہیں کے حصول کے لیے کوشاں ہے اور ریاستی اقتدار اعلیٰ ریاستی عوام کو منتقل کرنے کی خواہشاں ہے، جس کے لیے پارٹی اپنی جدوجہد کے ساتھ ساتھ بشمول ہندوستان اور پاکستان دنیا بھر کی سیکولر، آزادی پسند، جمہوریت پسند، ترقی پسند قوتوں اور محنت کش طبقات سے مدد اور تعاون کی طلبگار ہے۔ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی آزاد اور خود مختار جموں کشمیر میں سیاسی انتظام کے لیے ایسی جمہوریت کی خواہاں ہے جس میں محنت کش عوام کو مرکزی حیثیت حاصل ہو، اور ایسا معاشرہ چاہتی ہے جس میں مکمل معاشی اور مذہبی آزادی کے ذریعے عدم تعصب، عدم تشدد اور عدم تسلط جیسی اقدار پر استوار کرنے کے لیے غیر طبقاتی بنیادیں فراہم کرے، تاکہ رنگ، نسل، مذہب اور علاقائیت کے امتیاز کا خاتمہ ہو۔ میں اس کی مناسبت سے ایک چیز آج بھی ہم نے وہ جو ہم ایک طبقاتی نظام بنا دیتے ہیں، ہم نے آج بھی اس کا ایک جمود کو توڑا ہے کہ ہم کچھ لوگوں کو تو سٹیج پر بٹھاتے ہیں اور کچھ نیچے ہوتے ہیں۔ آج ہم نے دانستہ یہ کیا تھا کہ ہم سبھی نیچے بیٹھیں گے کہ ایک جو چیز ہمارے مینیفیسٹو میں ہے ہم اسی طرح ایک یکساں نظر آئے۔ تو جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی جمہوریہ کشمیر کے معاشی نظام کا محرک ذاتی اور انفرادی منافع کے بجائے انفرادی اور اجتماعی فلاح و بہبود، ترقی اور خوشحالی کو سمجھتی ہے۔ عرف عام میں کچھ لوگ اسے سوشلزم سے تعبیر کرتے ہیں کہ ایسا ہی نظام ہے وہ۔ نیشنل عوامی پارٹی کا مطمئن نظر بھی یہی ہے۔ پارٹی استحقاق پر مبنی ایک باصلاحیت، غیر مراعات یافتہ اور غیر استحصالی انتظامی ڈھانچہ تشکیل دینا چاہتی ہے جو کسی قسم کی مراعات یافتہ بیوروکریسی کو جنم نہ دے سکے اور سماجی اور معاشی برابری اور انصاف قائم ہو سکے۔ ایسا تبھی ممکن ہے جب ہم ذات کو مقصد اور فرض کی خاطر قربان کر سکیں، جیسے ہمارے شہداء نے کیا۔ ان شہداء کے نقش قدم پر چل کر ہی ہم برابر کے شہری بن سکتے ہیں۔ جموں کشمیر کی قومی آزادی کے حصول تک پارٹی منقسم ریاستی حصوں میں مزید آزادی، خود مختاری، مزید جمہوریت، مزید خوشحالی جیسے مقاصد کے حصول کے لیے مربجہ نظام کے مختلف اداروں کے انتخابات میں حصہ لینے سے بھی گریز نہیں کرے گی پارٹی۔ اور اس سے میں بتانا چاہتا ہوں کہ 2002 سے آنورڈ ہماری جماعتوں اور لائک مائنڈیڈ جماعتوں کے کچھ اتحاد نام نہاد آزاد کشمیر کے الیکشن میں حصہ لیتے رہے ہیں، اور اسی امنگ سے کہ کہیں نہ کہیں ہم نے کسی طریقے سے اس نظام کو بدلنا ہے۔ تو اسی وجہ سے یہ چیز پارٹی کے مینیفیسٹو میں بھی شامل ہے۔ پارٹی قبیلائی، جاگیردارانہ اور سرمایہ دارانہ رویوں کی بنا پر مرد اور عورت کی تفریق کو مسترد کرتے ہوئے مساوی مقام اور مواقع فراہم کرے گی۔ تو یہ مین چیزیں تھیں، میں سمجھتا تھا کہ میں اپنے مینیفیسٹو سے ان کو سادہ سی زبان میں آپ تک پہنچا سکوں کہ جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی یہ چیزیں پرووائڈ کرتی ہے، یہ اس کا پروگرام ہے۔ اور جیسا کہ آپ سب نے سنا، شوکت مقبول بٹ صاحب نے اور محمود کشمیری صاحب نے بھی آپ کو بتایا کہ ہم دو جماعتوں کا ایک جگہ انضمام ہوا ہے، تو یہ ہے کہ اس کے بعد ہم بہت جلد دونوں پارٹیوں کا ایک گرینڈ ورکرز اجلاس بلانا چاہتے ہیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم حاصلہ کر لیں، جس میں دونوں جماعتوں کے تمام لوگ مل بیٹھ کر پھر ہم آئندہ کا لائحہ عمل تیار کریں گے کہ یہاں ہم نے اکٹھے مل بیٹھ کر کیا کرنا ہے۔ پھر جو نئے دوست آئے ہیں جماعت کے اندر، جماعت کے عہدوں پر، ہم نے ان کے لیے جگہ کیسے کریٹ کرنی ہے، جگہ کیسے بنانی ہے، کیونکہ ہم نے یہ سفر، یہ رفاق برابری کی بنیادوں پر آگے طے کرنی ہے۔ وہ کہ ان کی طرف سے نہ کوئی شرط آئی، نہ کچھ آیا، اور ان کا خالص ایک خلوص نیت سے یہ ان کا کام تھا، یہ مرجع تھا۔ تو لیکن پھر بھی ہماری طرف سے ہمارے تمام دوستوں کے جو عوامی پارٹی کو پچھلے عرصے سے جو لوگ ممبر ہیں یا چلا رہے ہیں، تو سبھی کی یہ شدید خواہش ہے کہ ہم وہ جلد ایسا ایک میٹنگ بلائیں جس میں ہم ایک متفقہ طور پر پھر سے کچھ لائحہ عمل تیار کر سکیں۔ اور خاص کر شوکت مقبول بٹ صاحب UK میں ہیں، ہم ان کی سربراہی میں
اور نئے آنے والے دوستوں کی رہنمائی میں بھی ہم مستقبل کا نیا عمل تیار کر سکیں اور جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کو ایک ملکی جماعت اور ہم سمجھتے ہیں کہ وہ دنیا بھر میں اس کی ایک پہچان ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک اور چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا موجودہ سیٹ اپ جو جموں کشمیر نیشنل عوامی پارٹی کا ہے اس کو بھی قائم ہوئے تقریباً 1 سال ہو گیا. ہم نے پچھلے سال 16 فروری کو لوٹن میں اپنے مختلف گروپوں کو میں کہوں گا اس میں ہمیں آر نہیں کرنی چاہیے اکٹھا کیا تھا. پھر ہم نے جو وہ کہ ہمارے کچھ پہلے اطلاع تھے لیکن سبھی دوستوں نے اپنے اختلافات کو بالا طاق رکھا تھا اور اس کے بعد ایک متفقہ باڈی کریٹ کی تھی جس کو آج 1 سال ہو گیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ میں ان تمام دوستوں کا جنہوں نے اپنے ان تمام اختلافات کو بلا کر صرف اور صرف پارٹی اور مقصد کے بہترین مفاد میں اور اس ریاست کی آزادی اور خوشحالی کے لیے ایک جگہ اکٹھے پھر ہوئے تھے. اور تب سے میں جانتا ہوں کہ ان لوگوں نے اپنا ایک خون پسینہ ایک کیا کہ اس جماعت کو وہ متحد کر سکیں اور توانا کر سکیں. اور آج 1 سال کے بعد مجھے فخر ہے کہ ان ساتھیوں کا وہ قدم واقعی مبارک ثابت ہوا ہے. اور آج پارٹی جتنی بھی ہے جیسے بھی ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو پارٹی کے اندر ہیں چلو جانتے ہیں کہ وہ اب ملک گیر پارٹی ہے لیکن جو لوگ پارٹی کے باہر سے یہاں آئے ہیں وہی بہتر بتا سکتے ہیں کہ ہمارا ایک جو ایگزسٹنس ہوتی ہے وہ کیسے فیل کرتے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی حوصلہ افزا بات تھی کہ ہم نے یہ سفر طے کیا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ میرا ذاتی فیلئر بھی ہے کہ 1 سال پہلے میرے ذہن میں جو بہت سارے پروگرام تھے وہ سبھی ہم حاصل نہیں کر سکے. ہم نے کچھ حاصل کیا ہے لیکن کچھ بقایا ہے. لیکن وہ جو جس پیس یا جس طریقے سے 1 سال پہلے میرے ذہن میں تھے شاید اتنا نہیں کر سکتے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے اگر فیلئر ہے تو اس کو ماننا چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر بھی کیونکہ یہ عہدہ جو آپ نے مجھے دیا یہ آپ کی امانت اور قوم کی امانت تھی اور اس میں اگر میری طرف سے کوئی کوتاہی ہوئی ہے کسی دوست کی کسی تنظیم کی اگر کسی طریقے سے کوئی دل آزاری ہوئی ہے تو بھی میں معافی مانگتا ہوں یہاں سے کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایسی داغ بیل ڈالیں ایسی رسمیں بنائیں کہ کوئی یہ نہ سمجھ سکے کہ پارٹی کسی کی جاگیر ہے. اور میں ہمیشہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں ہر فیصلہ دوستوں اور جو بھی بالی ہو ان تک لے جانا چاہیے وہاں سے کرنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ کہیں اگر نادانستہ کوئی چیزیں ہوئی ہیں تو میں پھر بھی آج اسٹیج کی مناسبت سے یہ ہوتا ہے کہ معذرت کرتا ہوں کہ اگر کہیں ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے یا میری ٹیم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو میں تمام دوستوں کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ پارٹی قوم کا اثاثہ ہے اور اگر اس کی صحیح طریقے سے ہم کہیں دیکھ بھال نہیں کر سکے تو معذرت کرنا ہمارا فرض بنتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے دسمبر میں یہ پروگرام آرگنائز کرنے کے لیے ایک اپنی ایونٹ آرگنائزنگ کمیٹی بنائی تھی جس میں شاہد ہاشمی صاحب تھے غوری صاحب تھے میں تھا. اس میں بعد انکریز ہوئے لالا ذوالفقار صاحب نے اس میں بڑی محنت کی. انہوں نے ہمارے ساتھ باقی دوست بھی تھے انہوں نے بھی بہت ہی محنت کی. صاحب مظفر تھے جو برمنگھم سے تھے اور سبھی دوستوں کی محنت کاوش سے آج ہمارا یہ پروگرام منعقد ہو سکتا ہے. تو میں ان سب دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں اور ان کے ساتھ ساتھ برمنگھم برانچ کا نو منتخب یونٹ میں ان سب کو بھی مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کے نہ ہونے کی وجہ سے ہم نے ایونٹ آرگنائزنگ کمیٹی بنائی تھی کہ یہاں یونٹ نہیں تھا اور اب آپ آ گئے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ نے بھی جیسے باقی برانچوں کے یونٹ محنت کرتے ہیں آپ نے بھی 2 سے 4 4 سے 8 8 سے 16 ایسے آپ نے ترقی کرنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ سال بھی آپ ہمیں دعوت ہے کہ ہماری اسٹرینتھ اتنی ہو گئی ہے کہ آپ آئیں یہ فنکشن یہاں کریں کوئی بڑا فنکشن یہاں کریں تاکہ ہم اپنے اس یونٹ کی کارکردگی کو دیکھ سکیں. اور میں سمجھتا ہوں جتنی صلاحیتیں میں جانتا ہوں جیسے اسٹیٹ سیکرٹری تھے اور باقی دوست تھے خواجہ ارشد صاحب تھے باقی بھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان ساتھیوں میں ہر لحاظ سے وہ ابیلٹی ہے کہ کوئی بڑے سے بڑا جو ہے پروگرام آرگنائز کر سکتے ہیں. تو اس یونٹ سے ہماری بہت توقعات ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جماعت کے حوالے سے یا میں سمجھتا ہوں کہ میں ابھی یہاں سے مرزا صاحب یا ناظم بھٹی صاحب بھی بیٹھے ہیں یا باقی بھی میں سمجھتا ہوں کہ تمام جماعتوں کے حوالے سے برمنگھم
कि मैं 91 में अप्रैल 91 में यूके में आया था और बर्मिंघम तब नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स का सेंटर हुआ करता था। लेकिन क्या वजह हुई उसमें मैं JKLF को भी लूँगा, JK नैब को भी लूँगा, बाकी पार्टियों को भी लूँगा। मैं समझता हूँ कि सभी की एक्टिविटी यहाँ कम पड़ी है और उस पर हम सब को मैं समझता हूँ कि एंड ऑफ द डे हमने वो एक खुद मुख्तार और खुशहाल कश्मीर की बात करनी है, उस पर हम जद्दोजहद कर रहे हैं। तो ये हमारी एक कॉमन चीज़ है और इस कॉमन को हमने बर्मिंघम में दोबारा से एक दूसरे के प्रोग्रामात को मजबूत करके, तो मैं समझता हूँ कि यह इकट्ठे बेशुमार चीज़ें हैं, जैसे मैंने तहसीन गिलानी साहब के देखा था, हमने बेशुमार चीज़ें इकट्ठे करते हैं। तो ये है कि हमने उस पर इस स्टेशन को बहुत एक्टिव करना है। इस स्टेशन पर मैं समझता हूँ कि कश्मीरियों की जो तादाद है उन्होंने 50 लाख से तो ऊपर होगी और मैं समझता हूँ कि यहाँ से जो हमारी आवाज़ है वो किसी हद तक कमज़ोर है। हम सब ने इसको मजबूत करना है, एक दूसरे के हमने दस्तों बाजू बने हैं, एक दूसरे को मैं समझता हूँ कि कुव्वत देनी है कि ताकि हिंदुस्तान और पाकिस्तान ये पैगाम हमारी तरफ से ले सके कि हम सब कश्मीरी हैं, हम सब कश्मीरी हैं और अपने मकसद के हसूल के लिए हमें कोई तकसीम नहीं कर सकता। हम जब बात आती है तो हम बिल्कुल एक दूसरे की सपोर्ट करते हैं और उसमें बेशुमार लोग मैं समझता हूँ कि जिनका हमारी जमातों से भी ताल्लुक़ नहीं है, मसाइब से सभी लोग गुजरे हैं। तो मैं उन सभी का आज के दिन की मुनासबत से, अपने शोहदा की मुनासबत से, अपने फरवर शुदा चकोटी जो हमारे भी थे, जो KNF के भी थे, गुलनवाज भट्ट साहब हैं, आरिफ शाहिद साहब हैं, फेम अकरम साहब हैं, अर्शद बिलू हैं और सबसे बढ़कर के आज जिस मुबारक हस्ती की वजह से हम हैं, तो मैं समझता हूँ कि इन शुदा की कुर्बानियों की बदौलत या उनका हमें आज अपने आप से सवाल करना चाहिए कि उनका खून हमसे हिसाब मांगता है कि आपने क्या किया। तो हमने जॉइंटली मैं समझता हूँ कि हमने इस तहरीक को आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है और जैसे शौकत मकबूल भट्ट साहब ने कहा कि आज तो ये दो जमातें इकट्ठी हुई, हम चाहते हैं कि सभी आहिस्ता आहिस्ता एक प्लेटफार्म पर आएँ और इकट्ठे मिलकर काम करें। तो मैं समझता हूँ कि इंतहाई ज़रूरी है कि हम आज के दिन याद भी कर लें कि हमने सभी ने एक दूसरे पर तनकीद कम, एक दूसरे से मिल बाँट कर ज़्यादा काम करना है। तो उसमें जो होता है कि अक्ल कुल तो कोई नहीं है, परफेक्ट कोई नहीं है, कहीं कहीं हर किसी में कुछ न कुछ नुक्स नहीं करता, लेकिन कमज़ोरी रह जाती है किसी न किसी के प्रोग्राम में। तो मैं समझता हूँ कि हमें आगे अब तामीरी बुनियादों पर चलना चाहिए, एक दूसरे को इस लिहाज से सपोर्ट करना चाहिए और मैं समझता हूँ कि अब वक्त गुजर गया कि हम एक दूसरे को तनकीद करें, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हर किसी ने कुर्बानियाँ दी हैं। मुझे आज मैंने जुनैद कुरैशी को देखा, जुनैद कुरैशी 2 साल का था कि छोटे मेरे पिंडी में जब इसको छाया, आज जुनैद कुरैशी आशिफ कुरैशी का बेटा है, इतना बड़ा है। मुझे पता है कि इस छोटे से नन्हे को पाकिस्तान ने पासपोर्ट सिर्फ इस वजह से रिफ्यूज़ किया था कि ये इसको हिंदुस्तानी शहरी, वो कह रहे थे कि हिंदुस्तानी शहरी है। यार आप, मैं समझता हूँ कि बासित कौम हमें कोई बात, वो हम सबको बारी बारी उन्होंने ऐसे ही एजेंट करार देना है, किसी न किसी को कहीं लिंक करना है, किसी न किसी की नेशनैलिटी बदलानी है कि वो पाकिस्तानी है या हिंदुस्तानी है। तो एंड ऑफ द डे उनके लिए हम सब जो हैं वो कश्मीरी ही हैं। तो इस लिहाज से हम सब को सोचना चाहिए बिला रंग मजहब नस्ल कि हम कश्मीरी हम इकट्ठे होकर जद्दोजहद करनी होगी। हमें सिर्फ एक चीज़ वो मैं समझता हूँ कि आज के दिन की मुनासबत से मैं कहना चाहता हूँ कि हमको फतवा साज फैक्ट्रियाँ नहीं बनना चाहिए, हमको एक दूसरे को और वो जो लेबल लगा देते हैं हमें वो नहीं करना चाहिए। और आज के दिन मैं समझता हूँ कि आज का दिन हमसे यही तकाजा करता है, शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट की रूह हमसे तकाजा करती है कि हम इत्तेहाद और यगानत से शहीद कश्मीर मकबूल भट्ट की दी हुई जो रोशन की हुई शम्मा है उसको जलाए रखें और उनके ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करें। तो मैं समझता हूँ कि जैसे जैसे वो इख्तिताम की तरफ ये सारा कुछ आया है, तो मैं एक बार फिर आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ासकर जो लोग पार्टी के बाहर से आए जिनके नाम मैंने पढ़े थे, उनका इंतहा मशहूर हूँ कि उन्होंने वक्त निकाला और हमें
وقت دیا. تو اس کے ساتھ ہی ہم نے اس پروگرام کی مناسبت سے جیسے میں نے کہا کہ ہم نے ایونٹ آرگنائزنگ کمیٹی بنائی تھی, وہ یونٹ نہ ہونے کی وجہ سے بنائی تھی, لیکن آج یونٹ بھی بن گیا ہے تو ہماری ایونٹ آرگنائزنگ کمیٹی کی بھی لائف آج ختم ہوتی ہے. پھر ہم نے اسی پروگرام کو ترویج دینے کے لیے پھر ایک پیج بھی یہاں فیس بک بنایا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج اس کی بھی ضرورت نہیں رہتی کہ ہمارے پاس جے کے نیب ورکرز کا ہے, جو مسلسل کا پیج ہے, اور ایک جے کے نیب یو کے کا پیج ہے. تو ہمارے پاس جماعت کے تین پیج ہیں کہ جن کو ہم یوز کر سکتے ہیں کہ آپ نے جو بھی پوسٹ ہو تو ایک جگہ سے ہم وہ یکساں ایک وہ چیز ہماری نظر آ سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئندہ اسی طرح ہم اس دن اکٹھے ہوں گے, ہم اس سے ڈبل تعداد میں, زیادہ تعداد میں ہوں گے, اور تب بھی میں سمجھتا ہوں کہ آج سے ہم کر لیں کہ جس بھی جماعت کا پروگرام ہو تو ہم وہاں ضرور جائیں. تو انشاءاللہ ہم ضرور کوشش کر رہے ہیں کہ مارچ میں یہ اس طرح سے ہمارا گرینڈ کنونشن ہو, تو پھر اس کے لیے بھی آپ سبھی تیاری کر لیں کہ تمام دوست جو ہے وہ اس میں شرکت کریں گے, اور جس میں انتہائی جیسے محمود کشمیری صاحب نے کہا کہ انتہائی ہم فیصلے کر لیں گے. اور اس کے ساتھ بعد میں تھوڑی دیر جو ہماری کیبنٹ ہے انہوں نے بھی تھوڑی دیر کمرے میں یہاں میٹنگ کرنی ہے, تو میں ان سے کہوں گا کہ باقی چلو کھانا کھائیں گے, وہ بھی جلدی کھانا کھائیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک میٹنگ بھی کرنی ہوگی. تو میں اسی کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے آپ سے اجازت چاہتا ہوں, اور انشاءاللہ قوم وطن کی جے کا کر